मास्टर साहब रोजा रखकर मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए गए तो रास्ते में कचरे के ढेर में इन्हें एक बच्चा पड़ा मिला। वो इसे उठाकर घर लाए तो इसकी सांसें चल रही थीं। उन्होंने बीवी की बालियां पकड़ी और बच्चे को अस्पताल ले गए और बालियां बेचकर बच्चे का इलाज कराया और इसे घर ले आए। बीवी परेशान थी कि घर में खाने के लाले पड़े हैं और ऊपर से बालियां भी नहीं रहीं। मास्टर साहब की बेटियां सारा दिन बच्चे के साथ खेलती रहीं और इफ्तारी के वक्त मास्टर साहब बच्चे के लिए दूध लेकर आए, जबकि इफ्तारी के लिए कुछ ना था। जब बच्चियां दूध पिलाने कमरे में गईं तो खुशी से झूम उठीं क्योंकि बच्चे के पास मास्टर साहब तेज तेज कदमों से मस्जिद जा रहे थे। फजर की अजानें हुए 5 मिनट गुजर चुके थे। मास्टर साहब घर से रोजा रखकर फजर की नमाज पढ़ने के लिए निकले थे। कहीं इमाम साहब जमात ही ना करवा दें। उन्होंने सोचा, इनकी चप्पल मामूली सी टूटी हुई थी, जिस वजह से इन्हें चलने में भी मुश्किल हो रही थी। घर के पिछली तरफ कचरा कुंडी के पास से वो गुजरे तो अचानक इनके कानों में कुत्तों के भौंकने और गराने की आवाजें पड़ीं। उन्होंने चौंक कर देखा तो कुत्तों का एक गौल बुरी तरह से भौंकते हुए किसी चीज पर बार बार झपट रहा था। इनके चीखने से मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ था। मास्टर साहब को नागवार सा महसूस हुआ। उन्होंने करीब बड़ा पत्थर उठाकर कुत्तों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो तो चुप होने का नाम ना ले रहे थे। बार बार वो कचरे में पड़ी हुई किसी चीज को भंबोड़ने लग जाते। मास्टर साहब ने पत्थर फेंका और आगे जाने लगे। अचानक ही वो चौंके। एक कुत्ते के मुंह में कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज थी। एक नन्ही सी चीख मास्टर साहब की कान में पड़ी। ये किसी नौजायदा बच्चे की चीख थी। मास्टर साहब घबराकर पलटे। कुत्ते दीवाना वार उस सफेद कपड़े में लिपटी हुई चीज को दांतों से खोलने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे के चीखने की आवाजें बुलंद होती जा रही थीं। मास्टर साहब ने 2-3 पत्थर उठाकर जोर से कुत्तों को मारे। वो भौंकते हुए कुछ दूर जाकर खड़े हो गए, लेकिन वहां से भागे नहीं। इन्हें अपना खाना छोड़ना अच्छा नहीं लगा था। मास्टर साहब की सांस फूलने लगी। उन्होंने आगे बढ़कर देखा। कुत्ते के मुंह से वो सफेद रंग का कपड़ा छूटकर नीचे जा गिरा था। इसमें कोई चीज थी। सफेद कपड़े के ऊपर सुर्ख खून के धब्बे नुमाया नजर आ रहे थे। मास्टर साहब ने कपकपाते हाथों से कपड़े को हटाया तो ये देखकर इनकी जान ही निकल गई कि इस सफेद कपड़े के अंदर एक छोटा सा बच्चा लिपटा हुआ था। बच्चे के जिस्म पर कोई लिबास नहीं था। जा बजा कुत्ते के दांतों और कांटे के निशान थे, जिनमें से खून निकल निकल कर इस सफेद चादर में जज्ब हो रहा था। बच्चा न जाने कितनी देर से वहां पड़ा था। भूख और प्यास की वजह से इसके हलक से अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। कभी कभी वो पूरी ताकत से चीखता तो हल्की सी चीख इसके लबों से अदा हो जाती। मास्टर साहब की रूह लरस कर रह गई। इतने छोटे बच्चे को रात के अंधेरे में कचरे के ढेर पर किसने फेंका? बच्चे के जिस्म पर कोई लिबास नहीं था और वजूद बिल्कुल ठंडा पड़ रहा था। मास्टर साहब ने इसकी नाक के आगे उंगली रखी। बिल्कुल मध्यम सी सांसें चल रही थीं। मास्टर साहब ने गहरे सांस लेते हुए कपड़े को अच्छी तरह बच्चे के गिट लपेट दिया। कुछ कुत्ते भौंकते हुए मास्टर साहब पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। मास्टर साहब ने इनका खाना जो छीन लिया था। मास्टर साहब ने जमीन पर पड़े 2-3 बड़े बड़े पत्थर उठाए और जोर से कुत्तों की जानिब उछाले। वो खौफजदा होते हुए भाग गए तो मास्टर साहब ने बच्चे को अपने सीने से लिपटा लिया और अगले उल्टे कदमों अपने घर की जानिब दौड़ पड़े। अंधाधुन अपने घर की जानिब भागते हुए इनका सांस फूल गया। जब वो घर में दाखिल हुए तो इनकी बेगम इन्हें इस तरह आता देखकर हैरान हो गई। अरे आप तो सुबह सूरज निकलने के बाद घर वापस आते हैं, आज जल्दी वापस आ गए, उन्होंने हैरत से कहा। मगर मास्टर साहब के चेहरे पर बिखरा खौफ देखकर वो एकदम चौंक गई। मास्टर साहब ने बच्चे को ले जाकर अपनी बीवी के सामने कर दिया। रेशम बीबी बच्चे को देखकर चौंक गई। ये तो कुछ घंटों पहले पैदा हुआ लगता है, इसे किसने कचरे के ढेर में फेंक दिया? उन्होंने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन मास्टर साहब तो बार बार बच्चे की धड़कन और सांसों का जायजा लेने लगते थे, जो बार बार डूबी जा रही थी। इसे तो अस्पताल ले जाना होगा, कहीं ये मर ही ना जाए, मास्टर साहब ने कहा तो इनकी बीवी इन्हें देखकर रह गई। अस्पताल? लेकिन कैसे? आपके पास तो पैसे ही नहीं। हमारे पास तो घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, अस्पताल की महंगी फीसें देने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे आप? बीवी की बात पर मास्टर साहब के चेहरे पर भी फिक्र और परेशानी बिखर गई, लेकिन सिसकियां भरता बच्चा भी इनसे देखा नहीं जा रहा था।
وہ بے تابی سے دائیں بائیں ٹہلنے لگے۔ اللہ نے عجیب آزمائش ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ گھر میں بے انتہا غربت کا راج تھا تو دوسری جانب ایک ننھا فرشتہ ان کے گھر آ گیا تھا۔ ماسٹر صاحب کی 2 بیٹیاں جوان تھیں، صرف ایک بیٹا ہی تھا جو نشے میں سارا دن کہیں نہ کہیں پڑا رہتا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اچانک ماسٹر صاحب کی نگاہ اپنی بیوی کے کانوں میں پڑی، جہاں سونے کی بالکل باریک باریک بالیاں جھول رہی تھیں۔ یہ بالیاں میرے حوالے کر دو، میں اس بچے کو مرنے تو نہیں دے سکتا، ان بالیوں سے میں ہسپتال کا بل ادا کر دوں گا، انہوں نے کہا تو ریشم بی بی نے گھبرا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیا کرتے ہیں جی آپ؟ یہ میرے والدین کی آخری نشانیاں ہیں، انہوں نے کہا، مگر ماسٹر صاحب تو فیصلہ کر چکے تھے۔ اس معصوم بچے کی زندگی کی اہمیت ان بالیوں سے کئی زیادہ ہے، اسی لیے دیر مت کرو، بچے کی سانسیں گم ہو رہی ہیں، انہوں نے غصے سے کہا تو ریشم بی بی نے بالیاں اتار کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، مگر ماسٹر صاحب جلدی میں تھے اور بچے کو جلدی سے سینے سے لگایا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک بڑا پرائیویٹ ہسپتال موجود تھا جس کی فیسیں آسمانوں کو لگتی تھیں۔ ماسٹر صاحب لپک کر بچہ لیے وہاں جا پہنچے۔ ایمرجنسی میں موجود نرس نے جو ماسٹر صاحب کے ہاتھ میں نومولود بچہ دیکھا جو زخمی تھا تو ساری کہانی سمجھ گئیں۔ ماسٹر صاحب نے خود بھی اسے جلدی سے بتایا کہ اسے یہ بچہ کچرے کے ڈھیر سے ملا ہے، پہلے کاؤنٹر پر فیس جمع کروا دیں، پھر ہی ہم بچے کو ہاتھ لگائیں گے۔ نرس نے کہا تو ماسٹر صاحب کو افسوس سا ہوا، لیکن انہوں نے کاؤنٹر پر جا کر وہ بالیاں رکھ دیں۔ کاؤنٹر والے نے پہلے تو حیرت سے دیکھا، لیکن ماسٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ ایک ننھے سے بچے کی زندگی کا سوال ہے، خدایا کچھ تو رحم کریں۔ نہ جانے ان کی بات میں ایسا تھا یہ کیا کہ کاؤنٹر والے کو ترس آ گیا۔ ہم بچے کو اسپتال میں داخل کر لیتے ہیں، آپ یہ بالیاں بیچ کر پیسے لے آئیں، تب تک ہم اس کا علاج شروع کر لیں گے، لیکن جب تک آپ پیسے ادا نہیں کریں گے بچے کو یہاں سے لے جانے نہیں دیا جائے گا۔ لڑکے کی بات سن کر ایک دفعہ پھر ماسٹر صاحب مایوس ہو گئے، لیکن ایسا تو کرنا ہی تھا انہیں۔ ہسپتال سے باہر نکل آئے، فجر کی نماز بھی قضا ہو چکی تھی اور انہیں روزہ بھی لگنے لگا تھا۔ پیاس سے ان کا حلق خشک ہو رہا تھا، مگر وہ رک نہیں سکتے تھے۔ ساری سونار کی دکانیں بند پڑی تھیں۔ جیسے تیسے کر کے وہ ایک جان پہچان والے سونار کے گھر پہنچے اور اسے سوتے میں اٹھا کر اسے بالیاں فروخت کیں۔ جو تھوڑی سی رقم ہاتھ لگی اسے لے کر ماسٹر صاحب جلدی سے ہسپتال واپس آئے اور فیس جمع کروائی۔ بچے کا اندر علاج چل رہا تھا، اس کے جسم پر کتے کے کاٹنے کے کئی جگہ نشانات تھے، اسے انجیکشنز لگائے جا رہے تھے۔ نومولود بچہ دودھ اور خوراک کی کمی کی وجہ سے موت کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ یہ لیجئے، اب آپ کا بچہ ٹھیک ہے۔ پورے دن کی مشقت کے بعد ہسپتال والوں نے بچہ ماسٹر صاحب کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ بچہ پرسکون سو رہا تھا، اس کے زخموں کو سی دیا گیا تھا اور اب وہ پہلے سے بہتر لگ رہا تھا۔ ماسٹر صاحب ان کی بیوی اور دونوں بیٹیاں روزے سے تھیں۔ سورج کی روشنی پھیلی تو ماسٹر صاحب کی بیوی بولی، گھر میں آج پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ روزہ کھولنے کے لیے بھی ایک کھجور تک نہیں ہے۔ جو پیسے میں چودھری کی بیوی سے ادھار لائی تھی اب وہ بھی ختم ہو چکے ہیں، اب آپ کہیں سے پیسوں کا بندوبست کریں۔ بیوی کی بات سن کر ماسٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا کرتے، انتہا کے مجبور ہو چکے تھے۔ ساری زندگی وہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھاتے رہے تھے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پینشن کا ایک دھیلا بھی نہ ملتا تھا۔ تنگ آ کر انہوں نے چھوٹی سی پرچون کی ایک دکان ڈالی، لیکن یہاں بھی قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ اچھی بھلی چلتی دکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ سامان پہلے ہی قرض کی رقم سے ڈالا گیا تھا، ماسٹر صاحب پائی پائی کے محتاج ہو گئے۔ اب دکان کو جلے ہوئے ہفتہ گزر چکا تھا اور ان کے گھر میں حقیقتاً کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ ماسٹر صاحب گھر سے نکلے، تب انہیں یاد آیا کہ صفدر گھر نہیں آیا۔ انہوں نے بیٹے کا پوچھا تو بیوی نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ وہ یوں ہی نشہ کر کے مہینوں مہینوں گھر سے باہر غائب رہتا تھا، کبھی کسی تھڑے پر پڑا ہوتا تو کبھی کسی تھڑے پر۔ مایوس ہوتے ہوئے ماسٹر صاحب گھر سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے ہر جگہ دیکھ لیا جہاں ان کا بیٹا موجود ہو سکتا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ تھک ہار کر وہ اپنے اسکول کے زمانے کے ساتھی اشفاق صاحب کے پاس چلے آئے۔ انہیں ریٹائرمنٹ کے سارے پیسے ملتے تھے اور انہوں نے اپنا ایک شاندار سا گھر بھی بنوا رکھا تھا۔ مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، میرے بچے روزے سے ہیں
اور آج روزہ افطار کرنے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، ماسٹر صاحب نے کہا۔ اشفاق صاحب کے چہرے پر پہلے ہی پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ یار تو پہلے بتا دیتا تو میں کچھ رقم کا بندوبست کر دیتا۔ گھر میں کل ہی ایک مصیبت آن پڑی تھی جس کی وجہ سے ہمیں کافی پیسے ادھر خرچ کرنے پڑے، لیکن تو فکر نہ کر، میں کچھ رقم لے آتا ہوں۔ اشفاق صاحب اندر گئے اور جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں 100 روپیہ تھا۔ انہوں نے یہ 100 روپیہ ماسٹر صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ ان سے کچھ کھانے پینے کی چیز تو مل ہی جائے گی، بچوں کو وہ کھلا دینا، میرے پاس اس سے زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ اشفاق صاحب کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ ماسٹر صاحب نے حیرت سے 100 روپے کو دیکھا۔ اس سے تو کچھ نہیں آئے گا۔ وہ 100 روپے لے کر اشفاق صاحب کا شکریہ ادا کر کے چل پڑے۔ کچھ تو آخر کرنا ہی تھا۔ دائیں بائیں گھومتے ہوئے انہوں نے سوچا، پھل لے جاتا ہوں، بچے اسی سے روزہ افطار کر لیں گے۔ پھلوں کی دکان پر کھڑے ہو کر وہ ایک ایک چیز کا ریٹ معلوم کرنے لگے۔ تبھی ان کی نگاہ اپنے ساتھ کھڑی ایک عورت پر پڑی۔ اس کی گود میں نومولود بچہ تھا جو مسلسل رو رہا تھا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی انہیں اپنے گھر میں لائے ہوئے اس چھوٹے سے بچے کی یاد آ گئی۔ کیا بات ہے بہن، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا تو وہ عورت پشیمانی سے بولی، بھائی یہ بھوکا ہے، اسے دودھ چاہیے۔ عورت کی بات پر ماسٹر صاحب کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ دودھ کی ضرورت تو اس معصوم بچے کو بھی تھی جسے وہ گھر چھوڑ کر آئے تھے۔ اس کی ماں تو یہاں تھی نہیں، لہٰذا انہیں باہر کا دودھ ہی پلانا تھا، لیکن ان کی جیب میں تو فقط 100 روپیہ تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے پھل والے ٹھیلے سے اپنا رخ موڑا اور سامنے دودھ کی دکان پر چلے گئے۔ وہاں سے 100 روپے کا دودھ خرید کر جب وہ گھر واپس آئے تو ان کی بیوی منتظر نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں چلے گئے آپ؟ اس بچے نے تو رو رو کر ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ دونوں بیٹیوں کا روزہ ہے، وہ اس بچے کو کیسے سنبھالیں؟ بیگم نے شکایت کی تو ماسٹر صاحب نے اس بچے کو دیکھا، واقعی وہ رو رہا تھا، لیکن ان کی بیٹیاں جیسے تیسے اسے سنبھال ہی رہی تھیں۔ ماسٹر صاحب نے دودھ کی تھیلی بیٹی کے حوالے کی، اس دودھ کو ابال کر ٹھنڈا کرو اور پھر اس بچے کو دینا، اس کے پیٹ میں کچھ جائے گا تو اس کا رونا ختم ہو جائے گا۔ بڑی بیٹی نے سر ہلایا اور دودھ لے کر کچن میں چلی گئی، جبکہ چھوٹی بچے کو لے کر اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بیگم نے شکایتی نگاہوں سے ماسٹر صاحب کو دیکھا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچیوں نے پانی سے روزہ رکھا ہے اور آپ اس بچے کے لیے دودھ لے کر آئے ہیں، نہ جانے کس گناہ کی پیدائش ہے یہ، اور آپ اسے اپنے سینے سے لگائے پھر رہے ہیں۔ بیگم کی بات سن کر ماسٹر صاحب نے سر جھٹک دیا اور اندر کمرے میں چلے گئے۔ بیگم بھی کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ ماسٹر صاحب کی بڑی بیٹی دودھ چولہے پر رکھ کر خود گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئی۔ ماسٹر صاحب کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ جاگے تو گھر میں ایک عجیب سا شور مچا ہوا تھا۔ اب بابا جلدی باہر آئیے، صفدر بھائی بچے کو اٹھا کر بھاگ گئے ہیں، یہ اس کی بیٹی کی آواز تھی۔ ماسٹر صاحب ہڑبڑا کر باہر نکلے۔ دونوں بیٹیوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ تم لوگ چلا کیوں رہے ہو؟ ماسٹر صاحب نے پوچھا تو چھوٹی بیٹی آنسو بھری آنکھوں سے بولی، ابا میں بچے کے پاس سو رہی تھی کہ اچانک صفدر بھائی کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آہستگی سے بچے کو گود میں اٹھایا اور اچانک کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگ رہے تھے تو میں نے ان کو دیکھ لیا تھا اور روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں رکے اور کہہ رہے تھے کہ اس بچے کو بیچ کر انہیں بہت سے پیسے مل جائیں گے جس سے وہ اپنا نشہ خرید سکیں گے۔ بیٹی کی بات سن کر ماسٹر صاحب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ واقعی ان کا بیٹا یہ کر سکتا تھا، نشے کی طلب میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ماسٹر صاحب اندھا دھند گھر سے باہر نکلے، صفدر کا کہیں اتا پتہ نہ تھا، نہ جانے وہ بچے کو لے کر کہاں بھاگ گیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ہانپ گئے، ان کا حلق خشک ہونے لگا، مگر صفدر اور بچے کا کہیں اتا پتہ نہ تھا۔ دن چڑھایا تو وہ ہانپتے ہوئے وہیں ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے۔ ننھے سے بچے کی صورت ان کی آنکھوں کے آگے گھوم رہی تھی۔ خدا جانے صفدر اس بچے کے ساتھ کیا کرے گا، انہوں نے ہاتھ مسلتے ہوئے سوچا، اور تبھی ان کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ ایک جوئے خانے کا انہیں پتا تھا جہاں ان کا بیٹا اکثر جایا کرتا تھا، شاید وہ بچے کو لے کر وہاں گیا ہو۔ ایک آخری امید کی طور پر ماسٹر صاحب اٹھے اور جوئے خانے کی جانب چل دیے۔ جوئے خانے کا دروازہ کھلا تھا اور عجیب کماش کے لوگ اندر آ جا رہے تھے۔ روزے میں بھی ان سب کو حیا نہ تھی، بلکہ کسی نے روزہ ہی نہیں رکھا ہوا تھا۔ ماسٹر صاحب اندر داخل ہوئے، ان کے کانوں میں آواز پڑی،
اتنے سے بچے کا ہم کیا کریں؟ اس کی تمہیں ہم کتنی رقم دے سکتے ہیں؟ یہ مغرور سی آواز تھی۔ جواباً صفدر بولا، ارے بھائی لوگ، تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے اتنے معصوم بچے کی ڈاک ویب پر کتنی بڑی بولی لگائی جا سکتی ہے۔ اگر تم لوگ اس کی وہاں پر بولی لگاؤ تو تم لوگ مالا مال ہو سکتے ہو۔ مجھے تو بس ایک چھوٹا سا حصہ چاہیے، مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں اپنے سگریٹ خرید سکوں۔ صفدر کی بات پر ماسٹر صاحب کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ یکدم اندر داخل ہوئے۔ لوگ دلچسپی سے بچے کا جائزہ لے رہے تھے۔ ماسٹر صاحب نے آگے بڑھ کر بچہ ان کے ہاتھوں سے تقریباً چھین لیا۔ خبردار جو کسی نے اس بچے کو ہاتھ لگایا، میں تم سب کی جان لے لوں گا۔ وہ لوگ ماسٹر صاحب کو جانتے تھے، ہکا بکا ان کی شکل دیکھنے لگے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی تماشا کرنے کے موڈ میں نہیں۔ صفدر چلا رہا تھا اور اپنے باپ سے بچہ واپس چھین رہا تھا، مگر ماسٹر صاحب نے اسے زور سے ایک تھپڑ رسید کیا۔ خود تو برباد ہو ہی چکا ہے، اس معصوم کی زندگی بھی برباد کرنے والا ہے، چل یہاں سے۔ انہوں نے صفدر کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اس جگہ سے باہر لے آئے۔ صفدر بچوں کی طرح رو رہا تھا اور نشے کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر ماسٹر صاحب اس کا ہاتھ پکڑے گھسیٹتے ہوئے گھر واپس لے آئے۔ ننھا سا بچہ ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ گھر واپس آتے ہی ماسٹر صاحب نے بچے کو بیٹی کے حوالے کیا اور خود صفدر کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ ایک ہی سہارا تھا اور وہ بھی نشے کے ہاتھوں برباد ہو چکا تھا۔ اس شام ان سب نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ افطار کے بعد بڑی بیٹی نے آٹے کے کنستر کو چھان پھٹک کر آٹا نکالا۔ وہ ایک روٹی کے برابر آٹا نکل آیا۔ اس نے گوندھ کر روٹی بنائی اور یہ روٹی سب گھر والوں کے سامنے رکھ دی۔ سبھی نے ایک ایک لقمہ لے کر پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، مگر یہ سب ناکام تھا۔ گہری سانس لے کر وہ سب خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگے۔ البتہ ماسٹر صاحب کی بیٹی نے ننھے بچے کو دودھ پلا دیا تھا اور وہ خوشی خوشی کھیل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ماسٹر صاحب کے چہرے پر اطمینان بکھر جاتا اور ان کی بیگم شدید غصہ ہو جاتی۔ اگلے دن ان کی پڑوسن ان سے ملنے چلی آئی۔ کیا بات ہے ریشم، تیرے گھر سے چھوٹے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کس کا بچہ ہے؟ انہوں نے ٹٹولتی ہوئی نگاہوں سے ریشم بی بی کی دونوں بیٹیوں کا جائزہ لیا۔ اب ریشم بی بی انہیں کیا جواب دیتی؟ وہ سوچ ہی رہی تھیں کہ اچانک وہ بولی، سچ سچ بتا، کس کا بچہ ہے؟ کہیں تیری بیٹی نے کوئی گناہ تو نہیں کر دیا؟ کچھ عرصہ پہلے اس کی طبیعت بھی بڑی خراب تھی اور مجھے تو اس کا جسم بھی پہلے سے دبلا لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تو ریشم بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ پڑوسن کو انہوں نے سخت سنا کر گھر سے نکال دیا، لیکن وہ جانتی تھیں کہ محلے کے لوگ باتیں بنانے سے باز نہیں آئیں گے۔ بچہ نومولود تھا اور ان کے گھر میں 2 جوان لڑکیاں۔ محلے والے کوئی بھی الزام لگا سکتے تھے۔ ماسٹر صاحب نماز پڑھ کر واپس آئے تو وہ ان کے اوپر برس پڑیں۔ نہ جانے کس کا گناہ اٹھا کر لے آئے۔ بیٹیوں کا پہلے ہی نصیب نہیں کھل رہا، گھر میں بھوک پیاس اور فاقے چل رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہیں بیٹیوں کا رشتہ ہو جائے تو کم از کم وہ تو اس جہنم سے نکلیں، لیکن آپ نے ان کے بھی راستے بند کر دیے ہیں۔ بیگم کی بات پر ماسٹر صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بیگم اندر گئیں اور انہوں نے وہ بچہ لا کر ماسٹر صاحب کے ہاتھ میں پھینک دیا۔ ابھی اور اسی وقت لے کر جاؤ اور اسے گھر سے باہر پھینک کر آؤ، وہیں کچرے کے ڈھیر پر پھینک دینا جہاں سے اٹھا کر لائے ہو۔ ہم اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہے، اس کو کیسے پالیں گے؟ بیگم کی بات پر ماسٹر صاحب نے بے بسی سے دائیں بائیں دیکھا، لیکن جیسے وہ ان کی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھیں۔ ماسٹر صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کو لے کر باہر چلے آئے۔ باہر چاروں جانب سناٹے کا راج تھا، دھوپ کڑک تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کچرا کنڈی کے پاس پہنچے، اوپر گدھ منڈلا رہے تھے۔ ماسٹر صاحب نے کپڑا ہٹا کر بچے کا چہرہ دیکھا، پرسکون نیند سو رہا تھا۔ ماسٹر صاحب کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں اس بچے کو نہیں پھینک سکتا۔ انہوں نے دل میں کڑا عہد کیا اور بچے کو واپس اپنے سینے سے لگا لیا اور دوبارہ اپنے گھر کی جانب چل دیے۔ بیگم نے جو انہیں بچے کے ساتھ دوبارہ واپس آتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا۔ آج اس کے دودھ کا بندوبست کہاں سے کرو گے؟ آج تو گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں، کل تو اپنے دوست سے ادھار لے آئے تھے۔ ہم سب تو صبر کر سکتے ہیں، یہ معصوم بچہ ہے، یہ صبر نہیں کرے گا۔ وہ بے بسی سے بولے تو ماسٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس سے زیادہ برے دن انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ محلے میں ہر کسی سے مدد کا کہہ چکے تھے، لیکن رمضان کی وجہ سے ہر کسی نے گھر میں خوب اہتمام کر رکھا تھا اور وہ اپنے اہتمام کے چکر میں غریبوں کے اوپر اپنا ہاتھ کشادہ کرنا بھول ہی گئے تھے۔
ماسٹر صاحب بچہ بیٹی کے حوالے کر کے خود گھر سے باہر نکل آئے۔ آج پھر ان کا رخ اپنے اسی دوست کی جانب تھا۔ اشفاق صاحب نے ماسٹر صاحب کو ایک دفعہ پھر آتے دیکھا تو حیران ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ کیا آج پھر رقم کی ضرورت ہے؟ انہوں نے پوچھا تو ماسٹر صاحب نے پشیمانی سے سر ہلا دیا۔ ہاں، میرے گھر میں ایک ننھا سا بچہ ہے، اسے دودھ کی ضرورت ہے۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ اشفاق صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ماسٹر صاحب کو سمجھ نہ آئی کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اشفاق صاحب اچانک پلٹے اور اندر کمرے میں چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں 500 روپے کا ایک نوٹ تھا۔ یہ لے جاؤ، بچے کو بھوکا مت رہنے دینا۔ ان کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو عجیب تھا، مگر ماسٹر صاحب کو محسوس نہ ہوا۔ 500 روپے کو دیکھ کر انہیں کافی خوشی ہو رہی تھی۔ وہ رقم لے کر جلدی سے بازار چلے آئے۔ آج انہوں نے دودھ بھی خریدا اور ساتھ میں کچھ پھل بھی خرید لیا تھا۔ افطاری کا کچھ سامان لے کر جب وہ گھر واپس آئے تو ان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ان کی بیٹیوں نے جو باپ کے ہاتھ میں کھانے پینے کا سامان دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑیں۔ ابا شکر ہے، آج ہمیں کتنے دنوں کے بعد کھانا نصیب ہوا ہے۔ ان کی آنکھیں بھوک سے اندر دھنس چکی تھیں۔ ماسٹر صاحب نے بیٹیوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں بیٹا، اللہ نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ دیکھتے ہیں یہ کھانے پینے کی چیزیں کب تک چلتی ہیں۔ انہوں نے سامان بیٹی کے ہاتھ میں تھمایا۔ بچہ اندر کھیل رہا تھا۔ ماسٹر صاحب چارپائی پر لیٹ کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگے۔ افطار کا وقت ہوا تو نیچے گھٹن کی وجہ سے سب لوگ اوپر چھت پر چلے گئے۔ آج تو ماسٹر صاحب کی بیگم بھی بڑی خوش تھیں۔ بھوک سے ان سب کا برا حال تھا۔ روزہ افطار ہوا تو انہوں نے ماسٹر صاحب کی لائی ہوئی چیزوں سے روزہ افطار کیا۔ اچانک ہی نیچے سے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ سب سے پہلے ماسٹر صاحب چونکے، بچے کے پاس کون ہے؟ یوں لگ رہا ہے کوئی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماسٹر صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ دونوں بیٹیاں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ 2 ہی دنوں میں یہ بچہ انہیں بہت پیارا ہو گیا تھا۔ آگے پیچھے دوڑتے ہوئے یہ سب لوگ نیچے آئے۔ بچہ اندر کمرے میں تھا اور اس کے رونے کی آوازیں اندر کمرے سے ہی آ رہی تھیں۔ ماسٹر صاحب لپک کر کمرے میں داخل ہوئے اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے میں ایک عورت موجود تھی۔ اس نے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا اور دیوانہ وار اسے چومتے ہوئے پیار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس عورت کے ساتھ ایک اور شخص بھی کھڑا تھا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماسٹر صاحب کے پرانے دوست اشفاق صاحب تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر پشیمانی۔ یہ سب کیا ہے اشفاق؟ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ عورت اس بچے کی کیا لگتی ہے؟ ماسٹر صاحب نے گھبرا کر پوچھا تو اشفاق صاحب شرمندگی سے بولے، یہ عورت میری بہو ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ شاید تم نے غور نہیں کیا، اس بچے کی ایک ٹانگ ناکارہ ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تو مجھے انتہائی غصہ آیا۔ میں نے فرعون بنتے ہوئے اپنی بہو سے کہا کہ ایسے ناکارہ بچے کو گود میں پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں ایسے بچے کی پرورش کر کے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اسی لیے اسے گھر سے باہر پھینک دینا چاہیے۔ میری بہو روئی، چلائی، تڑپی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور رات کے اندھیرے میں بچے کو لپیٹ کر کچرا کنڈی میں پھینک دیا۔ نہ جانے میرے اندر کون سا شیطان سما گیا تھا۔ اس رات مجھے عجیب و غریب خواب آتے رہے۔ میری بھوک اڑ گئی، نیند جاتی رہی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میری بہو پاگلوں کی طرح اس دن سے رو رہی ہے۔ گھر میں عجیب ویرانی سی پھیل گئی ہے۔ میں گھبرا کر واپس بھاگا مگر کچرا کنڈی میں بچے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ مجھے لگا اسے کتے اٹھا کر لے گئے ہوں گے یا کسی چیل گیدڑ نے اسے بھنبوڑ کر رکھ لیا ہوگا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، لیکن تبھی محلے والوں کے ذریعے مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ تمہارے گھر میں ایک نومولود بچہ ہے۔ محلے والوں کو شک تھا کہ یہ بچہ تمہاری بیٹیوں میں سے کسی کا ہے، لیکن میری آنکھیں چمک اٹھی جب تم نے بتایا کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ بچہ ہمارا ہی ہے، کیونکہ تمہارے جیسے نیک شخص کے علاوہ کسی کا اتنا دل نہیں کہ وہ پرائے بچے کی پرورش کرے۔ اشفاق صاحب کہہ رہے تھے اور ماسٹر صاحب حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سبھی حیران تھے۔ عورت اب خود کو سنبھال چکی تھی۔ میں اپنے بچے کو واپس لے کر جاؤں گی، اس نے کہا۔ ماسٹر صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اشفاق صاحب گھر سے باہر نکل کر موٹر سائیکل پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی بہو جانے لگی تو اس کی آنکھوں میں تشکر تھا۔ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ آپ نے اتنے دن میرے بچے کی حفاظت کی، یہ خدا کی طرف سے آپ کے لیے انعام ہے، اشفاق صاحب کی بہو نے کہا اور بچے کو خود سے لپٹائے باہر نکل گئی۔
ماسٹر صاحب کو اس کی بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر بستر پر دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ وہاں سونے کے موٹے موٹے 4 کنگن پڑے ہوئے تھے جن کی مالیت کم از کم بھی لاکھوں میں تھی۔ ماسٹر صاحب گھبرا کر باہر لپکے، لیکن اشفاق صاحب اور ان کی بہو جا چکے تھے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ کی جانب سے یہ انہیں غیبی مدد ملی ہے۔ سبھی گھر والے بہت خوش تھے۔ ماسٹر صاحب نے وہ سونے کے کنگن بیچ کر اپنی دکان میں نئے سرے سے سامان ڈلوا لیا۔ چند ہی دنوں میں دکان زور و شور سے چلنے لگی۔ گھر میں پہلے جہاں فاقوں کا راج تھا وہاں پیسے کی فراوانی ہونے لگی۔ پیسہ وافر میسر آیا تو ماسٹر صاحب نے اپنے بیٹے صفدر کا بھی علاج کروانے کے لیے ایک ہسپتال میں داخل کروایا۔ شروع میں تو وہ بہت رویا چیخا چلایا، لیکن پھر علاج کا اثر ہونے لگا تو اس میں بڑی واضح تبدیلی آئی۔ جلدی وہ بھی صحت یاب ہو کر گھر واپس آ گیا۔ ماسٹر صاحب نے کہہ سن کر کسے ایک کمپنی میں ملازمت دلا دی۔ وہ پڑھا لکھا تھا، بس نشے کی بری لت کی وجہ سے برباد ہو رہا تھا۔ ماسٹر صاحب کی زندگی بدل چکی تھی اور یہ صرف اس نیکی کی وجہ سے تھا جو ماسٹر صاحب نے اس بچے کو بچا کر کی تھی۔